एनकेएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कराची में इस वक्त प्रेस बराह रास्त लिए चलते हैं कि जिनकी बिना पर आज पाकिस्तान इन हालात का शिकार है, जहां हमें इख्तलाफात बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक महाज आराई की तरफ मुल्क जा रहा है, तो जरूरत इस बात की है कि उन बुनियादी वजूहात को देखा जाए और फिर कोई रास्ता निकाला जाए जिसके जरिए से पाकिस्तान के अवाम को सियासी जमहूरी अमल में उनका पूरा हिस्सा दिया जाए, जिसके जरिए से पाकिस्तान के अवाम को मायूसी से बचाया जाए। 68वां यौम आजादी अगर शायाना शान तरीके से मनाना है तो फिर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल 68 सालों से क्यों हल नहीं हो रहे? क्या वजूहात हैं? जब तक उनका तदारुक नहीं किया जाएगा उस वक्त तक मुल्क में इंतशार भी कायम रहेगा और महाजाराई में इजाफा होगा। और फिर खास तौर पर हम अपना 68वां यौम आजादी मनाने जा रहे हैं और हमने अभी चंद रोज पहले ईद की खुशियां मनाई और जिस बेदर्दी के साथ, बेहिसी के साथ कराची में तफरी के लिए जाने वाले, खुशियां मनाने वाले मासूम और बेकसूर शहरियों को समंदर की बेरहम मौजों के आगे बेसहारा और बेआसरा छोड़ दिया गया। ये सानेहा सी व्यू भी इस बात का मुतकाजी है कि अब हमें अपनी सोल सर्चिंग करनी चाहिए। अब हमें असल बिगाड़ और असल खराबी को तलाश करना चाहिए और उस असल बिगाड़ और असल खराबी का इलाज करना चाहिए। अगर हमने ऐसा ना किया तो फिर यह आए दिन सानियाए सी व्यू होते रहेंगे। समंदर की बेरहम मौजें इसी तरह 30-40 अफराद को लुकमाए अजल बनाती रहेंगी और हम महज साहिले समंदर पर तमाशा देखते रहेंगे। ये हुक्मरानों के ज़मीर पर एक सवाल है, जो पॉलिसियां बनाने वाले हैं उनके लिए एक सवाल है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बार बार और बारहा ऐसी सूरत हाल, ऐसे सानेहात और ऐसे वाकयात का अहाता किया, उनका तज्जिया किया, इजलास किए और इसी नतीजे पर हम पहुंचे कि दो बड़ी खराबियां हैं पाकिस्तान में। जब तक इन दो बड़ी खराबियों को दूर नहीं किया जाएगा, हम इस्लाहात की बात करें, हम इनकलाब की बात करें, हम दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात की बात करें, ये सारी बातें, और फिर हुक्मरान हुकूमत भी बड़े बड़े दावे करें, जब तक ये दो बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे उस वक्त तक हम नहीं समझते कि पाकिस्तान में न सियासी जमहूरी अमल मुस्तहकम होगा, न जमहूरियत को फरोग होगा, न सियासी रहकाम होगा, न पाकिस्तान सही मानों में आजाद और खुद मुख्तार होगा। और वो दो बुनियादी बातें क्या हैं? आज अगर हम तो अभी इसी बात को रो रहे थे कि
خدا خدا کر کے ہم نے رمضان گزارا اور کراچی واٹر سیوریج بورڈ کی منتیں کی، تب کہیں جا کر عید والے روز کراچی کے شہریوں کو تھوڑا سا پانی ملا۔ جس طرح ٹینکر مافیا نے ادھم مچایا، کراچی میں پانی کی کمیابی، پہلے سے پانی شارٹ ہے، 450 ملین گیلن یومیہ پانی کی کمی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ یہ ایک کراچی کا بڑا مسئلہ ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے، ہم یہ جانتے ہیں۔ اب جو 550 ملین گیلن پانی یومیہ دستیاب ہے اس کو مینیج کرنا ہے، اور اگر قبضہ مافیا علیحدہ سے جو ہے وہ کراچی کی زمینوں کی لوٹ مار کر رہا ہے، بے دردی سے قبضہ کر رہا ہے قیمتی زمینوں کو، جو سرکاری زمینیں ہیں، پھر نجی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے، یہ وہ شہری مسائل ہیں۔ پھر اس کے بعد بے ہنگم ناجائز تعمیرات کا ایک طویل سلسلہ ہے، کوئی زوننگ کے جو ریگولیشن ہے، جو ضابطے ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ جو کراچی کا ماسٹر پلان ہے، کراچی کے ماسٹر پلان کی وائلیشن ہو رہی ہے، بلڈنگ کے جو ریگولیشن ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو تعمیرات ہیں بے ہنگم ہے، غیر قانونی ہے، ناجائز ہیں، جو ریگولیشن ہے، ضابطے ہیں، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور بھاری رشوتیں لے کر جہاں گراؤنڈ پلس 2 یا گراؤنڈ پلس 1 ہے وہاں گراؤنڈ پلس 4 کی اجازت دی جا رہی ہے، جہاں گراؤنڈ پلس 4 ہے وہاں گراؤنڈ پلس 12 کی اجازت دی جا رہی ہے، اور جہاں اگر گراؤنڈ پلس 12 تھی تو وہ گراؤنڈ پلس 24 اور 50 کی اجازت دی جا رہی ہے۔ لیکن 2018 میں جو 260 ملین گیلن پانی جو K4 منظور ہوا ہے، اس شہر کراچی میں ایک سال کے اندر پانی کے اوپر فسادات ہوں گے، یہ ہماری پیش گوئی ہے۔ اگر 2 کروڑ 20 لاکھ کے شہر میں پانی کی کمیابی کو لے کر، پانی کے بنیادی مسائل کو لے کر اگر خدا نخواستہ فسادات ہوتے ہیں، اور وہ فسادات پانی کے نام پر شروع ہوتے ہیں، اور پھر اللہ نہ کرے کراچی کی جو لسانی فریجلٹی ہے، جو ملٹی ایتھنک فالٹ لائن ہے، جو کثیر اللسانی اکائیاں ہیں، اگر ان کے درمیان یہ مغالطہ ہوا کہ ایک علاقے کو پانی ملا اور دوسرے علاقے کو نہ ملا، اور اس بنیاد پہ جو کراچی میں ایک تقسیم ہے، اور اس تقسیم کو کسی نے ایکسپلائٹ کیا، اور یہاں اگر وہ لسانی فسادات پھوٹ پڑتے ہیں یا کوئی بھی شکل اختیار کرتے ہیں، کیا قومی استحکام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج نہیں ہے؟ K4 منصوبہ وزیر اعظم نے منظور کیا ہے، CDWP ایک نے ایک سے منظور ہو گیا، حکومت سندھ کو اور واٹر بورڈ کو فی الفور اس پر کام کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہنگامی بنیادوں پہ 4 سال کی بجائے 2 سال میں اس منصوبے کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 65 ملین گیلن کا بھی منصوبہ ہے۔ وسائل آ جائیں گے، واٹر بورڈ حکومت سندھ کو وہ ہمارا اسٹاک گیپ ارینجمنٹ ہوگا۔ 2018 میں اگر 260 ملین گیلن اضافی پانی آتا ہے، 4 سال بعد اس وقت اور پانی کی جو شارٹیج ہے اس میں اضافہ ہوگا، تو 65 ملین گیلن کا یہ منصوبہ لازمی ہے جس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو کل پھر یہ ہماری ذمہ داری نہ ہو۔ اور جو بڑی وجہ ہے ان سارے مسائل کی، جس کی طرف ہم
جس کے لیے آج یہ پریس کانفرنس بلائی گئی ہے کہ اگر آج پاکستان کے بلدیاتی اداروں میں منتخب کونسلیں اور منتخب حکومتیں موجود ہوتی، سندھ میں مقامی حکومت کا ایک مؤثر خود مختار نظام ہوتا اور کراچی میں ایک منتخب میئر ہوتا، ملٹیپل ایجنسی کنٹرول نظام کا خاتمہ ہوتا، ٹو مینی کوکس اسپوائل دی براth، کہ بہت سارے باورچی ایک دیگ پر لگے ہوئے ہیں اور وہ دیگ پتے نہیں دے رہی ہے، تو یہ جو ساحل سمندر سی ویو کا سانحہ ہے یہ اسی بات کا شاخسانہ ہے، اسی بات کا ایکسپوزر ہے کہ اصل میں ہمارا کوئی مقامی حکومت کا نظام ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، کہ بہت سارے باورچی ایک دیگ پر لگے ہوئے ہیں اور وہ دیگ پتے نہیں دے رہی ہے، تو یہ جو ساحل سمندر سی ویو کا سانحہ ہے یہ اسی بات کا اسی بات کا ایکسپوزر ہے کہ اصل میں ہمارا کوئی مقامی حکومت کا نظام ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، کوئی منتخب بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے، کوئی طاقتور میئر نہیں ہے، کوسٹل گارڈ والے کینٹونمنٹ بورڈ پر الزام ڈال رہے ہیں، کینٹونمنٹ بورڈ والے کینٹونمنٹ بورڈ پر ڈال رہے ہیں، وہ ڈی ایس اے پہ ڈال رہا ہے، کراچی کے عوام کو فٹ بال بنایا گیا ہے، جو 40 سے زیادہ قیمتی جانوں کا اتلاف ہوا ان کا جشن گویا کے منایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی رسپانسبلٹی کی بات، اور کوئی باقاعدہ کمیشن نہیں بنا، کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی۔ یہ بات ہماری اطلاعات کہتی ہے کہ دفعہ 144 کے نفاذ کا ڈرامہ ہے، بیک ڈیٹ میں لگایا گیا، لوگوں کو کوئی انتباہ، کوئی بورڈ نہیں تھا، کوئی سائن نہیں تھا وہاں پر ہے۔